बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही पाकीज़ा और बहुत ही खूबसूरत हस्तियों पे आज का हमारा प्रोग्राम होगा। तो मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि आज के मौजू के हवाले से आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि आज का प्रोग्राम ऐसी हस्तियों के हवाले से है जो वजह तख्लीक कायनात हैं। 28 सफ़र है। एक रिवायत के मुताबिक विसाल ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। विसाल के और भी कुछ तारीख़ें हैं जो मनक़ूल हैं, लेकिन आज की भी है। और इसी तरह मुत्तफ़िक़ा तौर पर नवासा रसूल, दिगर गोशाए बतूल, फ़र्जंद मुर्तज़ा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़े शहादत भी है 28 सफ़र। तो आपकी सीरत पर और ख़त्म मरतबत की शान पर और उनके फ़ज़ाइल पर, मनाक़िब पर गुफ्तगू होगी। मेहमानों का तारुफ़ करते हैं अगर आप इजाज़त दें। हमारे साथ जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन ख़ान साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मारिफ़ दीनी हो, तारीख़ हो, सीरत हो, आप हमेशा सच टीवी पर तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही सुलझे हुए अंदाज़, आम फहम अंदाज़ में दीनी मारिफ़ बयान करते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मौलाना साहबज़ादा डॉक्टर हामिद फ़ारूक साहब बुखारी। आप भी हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम दीन, नामवर ख़तीब, नामवर स्कॉलर हैं। मुल्क की एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते भी हैं। और हमारे साथ एजाज़ हैदर मौजूद हैं। हमारे मुल्क के आप भी एक नामवर नात ख़ां और मनक़बत ख़ान जी। अब तीनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया। आबदी साहब, मौलाना साहब से आगाज़ करते हैं अपने। जी जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन ख़ान साहब, अभी जैसे ज़िक्र किया कि 28 सफ़र है और विसाल रसूल खुदा की तारीख़, जैसे ज़िक्र किया कि तारीख़ में यकम रबीउल अव्वल भी आता है, 2 रबीउल अव्वल भी आता है, लेकिन ये 1-2 दिन ही का फ़ासला है। तो आप प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी हस्ती जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो मुहसिन इंसानियत हैं, जो खुदा के आखिरी रसूल हैं और एक मुकम्मल हिदायत लेकर इंसानियत पर आप आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन मेरे लिए बाइस सआदत है कि वजह तख्लीक कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इल्लत गाई कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और कौसर के पहले समर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि आला फ़ुतहियत व सना के हवाले से कुछ मारूज़ात नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। ख़त्म मरतबत की ज़ात यकीनन वो बुलंद व बरतर ज़ात है कि जिसके बारे में कुरान मजीद की आयत का अगर हम सहारा लें तो मेरे सामने वो आय मुबारका है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि बतहक़ीक़ अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया और उन पर मिन्नत लगाई कि उन्हीं में से एक शख्सियत को रसूल बनाकर भेजा। जब हम लफ्ज़ मिन्नत और एहसान देखते हैं, वो भी ख़ुद खुदावंद मुतआल की तरफ से ये लफ्ज़ का इंतख़ाब है। खालिक की तरफ से अल्फाज का इंतख़ाब कोई हुस्न इत्तिफ़ाक़ नहीं होता बल्कि हुस्न एहतिमाम है। उस ज़ात गिरामी का जब तज़किरा फ़रमाया खुदावंद मुतआल ने तो उसे नेमत करार दिया और उसे मोमिनीन के लिए एक एहसान करार दिया। यकीनन वो ज़ात हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है और सबसे बड़ा खालिक के कायनात का एहसान है कि जिनके ज़रिए हमने इस्लाम को पाया और हमने कुरान जैसी नेमत उज़्मा और मौजज़ाए खालिदा से हम रूशनास हुए। ये सब कुछ पैगम्बर अकरम की अताओं का सिलसिला है। यकीनन उनका इर्तिहाल और उनका विसाल उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा खला है और बहुत बड़ा सदमा है। अगर हम उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को जानना चाहें तो मेरे ख़्याल में कुरान मजीद की आयात ही काफ़ी हैं कि जिनसे हम ख़त्म मरतबत के मकाम व मरतबा को समझ सकते हैं। हाँ, ये वो आयत हो कि जिसमें खालिक कायनात ने लफ्ज़ मिन्नत और एहसान इस्तेमाल किया है और ख़त्म मरतबत की आमद का बयान किया है।
یا خود ختم مرتبت کی اطاعت کا حکم ہو، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول عطا کرے اسے لے لو اور جس شے سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اگر ہم جاننا چاہیں تو اسلام پیغمبر کی عطا ہے، قرآن مجید پیغمبر کی عطا ہے، حدیث نبوی پیغمبر کی عطا ہے، حدیث قدسی پیغمبر کی عطا ہے۔ یہ ساری عطاؤں کا سلسلہ پیغمبر ہی سے شروع ہوتا ہے، پیغمبر پر ختم۔ ماشاء اللہ۔ جناب ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب، غالب نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتم کا آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو رسول پاک کی اگر کوئی حقیقی ثنا کر سکتا ہے تو وہ تو خدا پاک ہے کہ جو آپ کے مرتبے سے آ گئے، لیکن ہمیں جو کچھ حاصل ہوا وہ رسول اللہ کی بدولت وسیلے سے، تو ہم پر بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق ختم مرتبت کی تعریف کریں، توصیف کریں، اتباع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا آپ جی سب قبلہ، اور یہ سعادت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہر ایک کو عطا بھی نہیں فرماتا، اور جس زبان پہ یہ ذکر جاری ہو جائے تو اس سے زیادہ فرحت، انبساط اور مسرت انسان کو کیا نصیب ہو سکتا ہے۔ اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت قبلہ نے بھی فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے احسان قرار دیا۔ دراصل یہ اس دعا کی تکمیل تھی نا، دعا کی اجابت ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ تعمیر کرتے ہوئے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب یہ جو بعثت ہوتی ہے کسی بھی رسول کی، کسی بھی نبی کی، تو اس کے 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن کے لیے وہ نبی آتا ہے، پھر اس کے بعد تلاوت قرآن کے بعد جو کتاب کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے وہ دیتا ہے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور پھر حکمت کی تعلیم جو وہ میسر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر حکمت تک پہنچنا چاہے تو جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو انسان نہیں پہنچ سکے گا۔ تو پہلے نفس پاک کرنا ہوتا ہے۔ تو جو پیغمبر تشریف لاتے ہیں وہ یقیناً مزکی ہوتے ہیں، ان کا اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کا نفس بھی پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آقا کے ساتھ تو میرا رب خود اتنی محبت کرتا ہے جو آپ نے بھی اشارہ کر دیا، اب ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اور پورا قرآن 6236 آیات پہ مشتمل یہ پورا قرآن ہے، اور حرف حرف رسول اکرم کی نعت بیان کر رہا ہے، آپ کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ آیت درود و سلام کو لے لیجئے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس کے بارے میں سارے مفسرین نے لکھا کہ نماز عبادت ہونے کے باوجود خدا خود تو نہیں کر رہا، روزہ بھی نہیں رکھتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، بالا ہے، لیکن جب درود پڑھنا ہوتا ہے، ثنا کرنی ہوتی ہے، مدح کرنی ہوتی ہے اپنے پیغمبر کی، تو میرا رب بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر اللہ نے اپنے رسول کے چہرے کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم زندگی میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہمارا محبوب وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہم خالق بھی ہوں، ہمیں تو وہ خالق جو محبوب دیتا ہے، جیسا محبوب ملتا ہے بس محبت ہو گئی تو ہو گئی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا آنکھ چھوٹی ہے تو بڑی کیسے کی جائے گی، ناک موٹی ہے تو اسے پتلا کیسے کیا جائے گا، ہونٹ اچھے نہیں ہے تو کیسے بنائے جائیں گے، رنگ کالا ہے تو وہ لیلا ہے تو مجنو ہی ہو جاتا ہے نا۔ رنگ اتنا کالا ہو گیا کہ زمانہ اسے لیلا سے تعبیر کرتا ہے، لیکن وہ مجنو ہو گیا اس کے لیے۔ لیکن یہ وہ محبوب ہے اور اس ذات کا محبوب ہے جو خود خالق ہے، کاننا کا قد خلقتا کما تشاء۔ ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ ایک بریک ہمیں لینی ہے، بریک کے بعد یہ جاری رکھیے گا۔ جی بالکل، یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سر سویرہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بہت ہی معزز اور بہت ہی زبردست ٹاپک کا سلسلہ جاری ہے، ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العزت اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اور وہ خود خالق بھی ہے، تو حسن مصطفیٰ کا تذکرہ جب قرآن میں ہوتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کے ہاتھ کا تذکرہ ہوا ہے، آپ کے کلام کا تذکرہ ہوا ہے، آپ کے مبارک سینے کا تذکرہ ہوا، یاسین کہہ کے آپ کو پکارا گیا ہے،
تو کتنا اللہ نے حسن انہیں عطا فرمایا ہوگا کہ ایسے لگتا ہے جیسے میرے آقا نے چاہا تو رب رحمان نے اسی طرح آپ کو تخلیق فرما دیا ہے۔ تو ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہم تو مجبور محض عاشق ہوتے ہیں، تو وہ ایسا محب ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے اپنا محبوب تخلیق کیا ہے، تو ایسی آنکھ بنائی کائنات میں، وہ آنکھ کسی اور کو دی نہیں، ایسے ہونٹ عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائے، پھر میرا رب ان سے محبت کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اور قرآن میں نام لے کے پکارتا نہیں ہے۔ آدم کو کہتا ہے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، اور یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یہ تو کہتا ہے، یا محمد نہیں کہتا۔ کبھی نبی کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی رؤوف کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے، کبھی مبشر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے۔ لوگوں کو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ نور ہے یا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ ایسا نور ہے جس سے جو وابستہ ہو جائے رب اسے بھی نور بنا دیتا ہے۔ تو اتنا حسن عطا فرمایا۔ اس میں صرف 2 جملے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ آقا کا حسن کیسا ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کوفہ سے بصرہ روانہ ہوئے اور رستے میں جا رہے تھے، ایک یہودی نے آپ کا قافلہ دیکھا کہ اونٹ جو ہیں ان پہ اتنی کتابیں ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کتابیں اس ایک بندے نے لکھی ہیں؟ بتایا کہ اس ایک بندے نے لکھی ہیں، ایک بندے نے اتنی کتابیں لکھی جو اونٹ اٹھا رہے ہیں۔ آگے بڑھا، اس نے کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چہرے پہ نظر پڑی، کوئی تبلیغ، کوئی واز، کوئی تقریری، نہ کوئی کتاب اٹھا کے اس نے پڑھی، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ گھر گیا، لوگوں نے تانے دیے، کہا تو نے اپنا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا تو میرے دل نے کہا اگر یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے حسن دے کر میرے خیال اس خوبصورت بیان سیرت کے بعد پھر نعت سننے کو جی خوبصورت سی چاہتا ہے۔ نعت آزاد صاحب آپ سے گزارش ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد واللہ، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، اور میں گرا، سرکار سے توکل کیا ہے ہمارا کہ میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ
ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت نعت ہم نے سنی، واقعی جس کو کہتے ہیں کہ روح میں اترتی اور روح کو شاد کرتی ہوئی نعت اور کلام۔ جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب سیرت کے باب کے ذکر کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اچھا، ہم ایک بریک کے بعد جانا ہے، بریک کے بعد یہ سوال بالکل جی، بریک کے بعد آپ کا جواب ہم لیں گے، چونکہ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بہت ہی زبردست موضوع پہ بات کی جا رہی ہے، سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ کیوں عابدی صاحب؟ جی مولانا انیس الحسنین خان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ سیرت رسول کا ایک پہلو جو اقبال نے بیان کیا کہ اس سے روشنی لیں اور پھر پوری دنیا کو جگمگا دیں۔ یقیناً ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ کاملہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں امت کے لیے، انسانیت کے لیے، جہاں ان کے فضائل و مناقب تو بے شمار ہیں، ہم کس حد تک ان کے فضائل بیان کر پائیں گے۔ اصل ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ ہم ان سے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم و غم انسانیت کی ہدایت تھا۔ بالکل صحیح۔ قرآن مجید کی اگر آپ تعبیریں پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک آپ فکر مند تھے اور اپنے آپ کو کھائے جا رہے تھے قرآن کریم کی تعبیرات کے مطابق، کہ آپ کو یہ ہم و غم لاحق تھا کہ میری امت کی ہدایت ہو جائے اور میری امت کی بخشش ہو جائے، اور آپ نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی رہنمائی کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے حدیث ثقلین موجود ہے، اہل علم اور اہل مطالعہ جانتے ہیں کہ انتہائی معتبر اور متواتر حدیث ہے جس میں ختمی مرتبہ نے اپنے بعد کے لیے امت کو جو نسخہ ہدایت پیش کیا ہے وہ قرآن اور اطرت اہل بیت پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض بہت کم تعداد میں روایت ایسی ہیں جن میں لفظ سنت استعمال ہو، لیکن کثرت کے ساتھ جو احادیث ہیں اور جو معتبر ترین احادیث ہیں ان میں پیغمبر اکرم کا یہ قول ہے، اور خطبۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت اہل بیت ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قرآن سے بھی ہدایت حاصل کرو اور میری اطرت اہل بیت سے بھی ہدایت حاصل کرو۔ نہ فقط قرآن کافی ہے، نہ فقط اہل بیت کافی ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ثقل اکبر ہے قرآن مجید اور ثقل اصغر ہیں اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ جہاں آپ نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن جو خود پیغمبر اکرم کی عطا ہے، یہ پیغمبر کی صداقت کا بہترین معجزہ ہے۔ کوئی کیا جانتا تھا کہ یہ جو کلام پیغمبر اکرم عطا کر رہے ہیں، تین طرح کا کلام، ایک قرآن مجید ہے، وقت نہیں میں عرض کروں، ایک حدیث قدسی ہے اور ایک خود پیغمبر کی اپنی حدیث ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے یا پیغمبر کی اپنی حدیث ہے؟ یہ تو ہمیں پیغمبر کی صداقت پر اعتماد تھا، پیغمبر نے قرآن کے طور پر دیا، ہم نے قرآن کے طور پر اسے اپنایا۔ پیغمبر نے کہا یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے اسے حدیث قدسی کے طور پر اپنایا، اور پیغمبر نے کہا یہ میری حدیث ہے، ہم نے اسے پیغمبر کی حدیث کے طور پر اپنایا ہے۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن سے بھی ہدایت حاصل کریں، اور پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن میں حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ،
اس میں کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جو کچھ پیغمبر عطا کرے اسے لے لو، اس لیے کہ یہ نبی نہ اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی شے سے روکتا ہے، یہ تو وحی الہی کا پابند ہے، وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے، اور پیغمبر نے جو ہمیں نسخہ ہدایت دی ہے وہ قرآن اور اہل بیت پر مشتمل ہے، ہمیں قرآن سے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اور اہل بیت کی سیرت طیبہ سے بھی، جو در واقع پیغمبر ہی کی سیرت ہے۔ اہل البیت ادری ما فی البیت، اگر ہم امیر المومنین اور ان کی آل کی سیرت کو اپناتے ہیں وہ بھی در واقع پیغمبر اکرم ہی کی سنت کی آئینہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پیغمبر اکرم کی سنت کو بھی اپنانا ہے، اہل بیت اطہار کی سنت سیرت کو بھی اپنانا ہے، اور قرآن مجید سے بھی ہمیں ہدایت حاصل۔ جی پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں تو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اس پہ مزید بات ہوگی۔ جناب مولانا ڈاکٹر حامد فاروق بخاری صاحب، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک پیاس ہے، ایک خلا پوری دنیا محسوس کرتی ہے، روحانیت کا خلا، سیٹسفیکشن کا خلا۔ کوئی شخص بھی سیٹسفائی نہیں ہے، خواہ وہ مادی لحاظ سے کیا کچھ اس نے حاصل کر لیا۔ بہت اچھا موقع ہے کہ رسول کی سیرت کو اپنا کر اور دنیا کو ہدایت کا پیغام دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، آپ کی ذات کا ذکر ہے، کیونکہ محبت کے 5 مدارج ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ معبود برحق ہو کر، وہ خالق کائنات ہو کر، وہ الہ برحق ہو کر، ہر صفت کا مالک ہو کر، وہ محمد رسول اللہ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو ہم تو عابد ہیں، ہم تو مخلوق ہیں، تو ہماری محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے نا۔ ہم باقی ساری دنیا کی محبتیں تو بے حد کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، دنیا کے مال و دولت کے ساتھ۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باری آتی ہے تو ہم دلائل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس سے آگے بڑھنا کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا، کہیں کوئی بدعت تو نہیں ہو جائے گی؟ یار وہ معبود ہو کر، وہ خالق ہو کر اتنی محبت کر رہا ہے۔ تو یہ 5 مدارج ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے محبت میں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ محب اس جگہ سے بھی محبت کرنے لگتا ہے جہاں محبوب موجود ہوتا ہے، اس مقام سے بھی محبت کرتا ہے، اس مکان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں صرف ایک شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اور کیوں کھائی ہے؟ کہا وانت حل بہذا البلد، کیونکہ آپ اس جگہ موجود ہیں۔ یہاں اہل سنت کے مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں تو اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں جہاں محمد رسول اللہ موجود ہیں۔ اب جب تک وہ مکہ میں موجود تھے تو مکہ کی قسم تھی، جب وہ مدینہ چلے گئے تو مدینہ کی قسم ہو گئی۔ جہاں میرا محبوب ہے اس جگہ کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہے۔ جہاں حضرت آدم تھے میرے رب نے وہ قسم نہیں کھائی، جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء وہ قسم نہیں کھائی۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس لباس سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو محبوب پہنتا ہے، اس کے پیرہن سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کالی کملی سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اور عابدی صاحب قبلہ وہی کالی کملی ہے کہ جس میں یہ روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا نے علی المرتضیٰ کو بھی لیا، جناب زہرا پاک کو بھی لیا، جناب حسن کو بھی لیا، جناب حسین کو بھی لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کملی کی قسم کھائی ہے جو 5 تن پاک کی کملی ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، 5 اس میں آ گئے تو پھر میرے رب نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو عاشق ہوتا ہے، جو محب ہوتا ہے، وہ محبوب کی زندگی اور اس کی جان کی قسمیں کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی مروج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے میرے محمد تیری جان کی قسم۔ اب محمد رسول اللہ سے پوچھنا پڑے گا آقا اللہ تو آپ کی جان کی قسمیں کھا رہا ہے، آپ کی جان کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، آقا کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، آقا کہتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب رحمان رسول اللہ کے ذریعے جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا در واقع اہل بیت اطہار کی قسمیں کھا رہا ہے، اور یہی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، میرے تیرے کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بریک پہ جانا ہے اب جلدی سے دو جی، میرے تیرے کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر محبوب کا سب کچھ یہ اپنا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن عزیز میں اللہ
اور رسول ذاتیں تو ظاہراً دو بیان ہوتی ہیں، ضمیر ایک ہی بیان ہوتی ہے، فعل ایک ہی بیان ہوتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ آقا پھینکتے اللہ کہتے نہیں نہیں یہ میں نے پھینکا نہیں۔ اور پھر پانچواں اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے، پھر محب یہ مطالبہ ہی نہیں کرتا کہ میری اطاعت کرو، وہ کہتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو تو میری اطاعت ویسے ہی ہو جائے گی، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو یہی اطاعت ہے، اگر ہم کریں گے تو یقیناً اللہ کے کا اطمینان عطا۔ کیا خوبصورت 5 درجے محبت کے بیان کیے، اور واقعی روح جو ہے وہ وش کرنے بالکل، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، عابدی صاحب دوسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا موضوع ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق 28 صفر یوم وصال، اور علماء کرام نے کیا خوبصورت شان رسالت بیان کی۔ اور اب دوسرا حصہ 28 صفر یوم شہادت امام حسن علیہ السلام، پوری امت مسلمہ 28 صفر کو شہادت امام حسن مناتی ہے، اور دراصل اب جو کچھ ذکر ہوگا وہ بھی رسول اللہ ہی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اہل بیت، اور خود ہم یہ حدیث تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، خود امام حسن کے حوالے سے بھی کہا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، اور جس نے مجھ سے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور امام حسن علیہ السلام کے جو مناقب اور جو شان ہے وہ واقعی رسول پاک ہی بیان کر سکتے تھے۔ مولانا انیس الحسنین خان صاحب، امام حسن علیہ السلام عالم اسلام میں جو اہمیت رکھتے ہیں بہت حوالوں سے، اور ظاہر ہے پہلا حوالہ تو خود ختم مرتبت کا ہے، مولا کائنات کا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے فرزند ہیں، جگر گوشے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پھر جوانان جنت کے سردار ہیں۔ بتائیے۔ یقیناً عابدی صاحب، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبت اکبر، دنیا فضیلت میں 2 طرح کی فضیلتیں پائی جاتی ہیں، ایک حسبی فضائل اور ایک نسبی فضائل ہیں۔ اگر ہم نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو پوری کائنات میں جو نسب خالق کائنات نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ بالکل، آپ کو یکجا یہ فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہیں۔ بالکل، والد کے اعتبار سے دیکھیں، آپ نانا کے اعتبار سے دیکھیں، بھائی کے اعتبار سے دیکھیں، بہن کے اعتبار سے دیکھیں، دادا کے اعتبار سے، جتنے بھی خاندانی نسبتیں ہیں یکجا اگر سب سے زیادہ فضائل و مناقب اس حوالے سے نظر آتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ بالکل بالکل، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت امیر المومنین سے افضل ہیں، نہیں۔ خود روایت کے یہ الفاظ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، لیکن ان کے والد ان سے بھی افضل ہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام عظمت ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر اکرم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ یہ حدیث فقط امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے بلکہ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی ہے کہ امام حسن مجھ سے ہیں اور میں مجھ سے ہوں۔ اور پھر پیغمبر اکرم کی دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں، فرماتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی، بغض رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے، کیونکہ یہ میرا ہی حصہ ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ میرے وجود کا حصہ ہیں۔ فقط وقت نہیں ہے میں ناظرین کی خدمت میں قرآن مجید کے متعدد آیات سے یہ بات عرض کرتا کہ فقط نواسہ رسول ہی نہیں ہیں بلکہ فرزند رسول ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کے بیٹے ہیں اور قرآن مجید کی روح سے وہ پیغمبر، بڑا مشہور واقعہ اور آیت آئے مباہلہ، فقط آئے مباہلہ کی روح سے نہیں بلکہ جہاں ذریت حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے وہاں پر خالق کائنات نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی ذریت قرار دیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ ماں کے ذریعے حضرت ابراہیم کی ذریت ہو سکتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام
सलाम अलैहा के ज़रिए पैगम्बर अकरम के बेटे हैं, इसमें कोई शक अच्छा, और तारीख़ में जब भी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी ने बात की तो अदब के तौर पर फर्जंदे रसूल ही कहा। बात शुरू ही तारीख़ में होती है तो फर्जंदे रसूल, इब्न रसूलुल्लाह कहकर पुकारा करते थे। और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में पैगम्बर की बहुत सी हदीस है। उन हदीस में से मिन जुमला ये एक हदीस भी है जो हमारे लिए पैगाम है। फरमाया अल हसन वल हुसैन इमामाने कामा औकात, ये मेरे दोनों बेटे हर हालत में इमाम हैं, ये सुलह करें तब भी इमाम है, ये जंग करें तब भी। बहुत खूबसूरत हवाला आपने दिया जनाब डॉक्टर साहब। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तौसीफ़ करते हुए, शान बयान करते हुए आदमी ख़ुद को बहुत झुका हुआ महसूस करता है कि कहाँ इमाम हसन ऐसी ज़ात वाला सिफ़ात जो रसूल के कंधों पर सवार होती थी और फिर रसूल पाक फ़ख्र से बयान करते थे आपकी शान जो है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने कहा मैं हसन से हूँ, हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, तो आप कैसे बयान करेंगे इस शान को? किबला गुजारिश ये है कि 4 नाम ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा अपने अर्श के पर्दों में संभाल के रखे, किसी को अता ही नहीं फरमा। एक नाम मोहम्मद है, दूसरा अली का नाम है, तीसरा हसन का नाम है, चौथा हुसैन का नाम है। इन 4 हस्तियों से पहले तारीख़ इंसानियत का आदम से लेकर सारा मुताला कर लीजिए, कोई मोहम्मद नहीं आए, कोई अली नहीं आए, कोई हसन नहीं आए, कोई हुसैन नहीं आए। और जब मोहम्मद और अली आ गए तो फिर अहले बैत में देख लिया हर दूसरा या तो मोहम्मद है या अली होता है। और इसीलिए ये हदीस मुबारक कहा गया कि कुल्लुना मोहम्मद, हम तो सारे मोहम्मद हैं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। तो जिस तरह आपने कहा कि जब हज़रत इमाम हसन की हम तारीफ़ करेंगे, दर हकीकत वो रसूल खुदा की तारीफ़ है, क्यों? वो हम शक्ल पैगम्बर हैं, हज़रत अली अकबर भी हैं, हज़रत इमाम हसन भी हैं। ये मैं बुखारी के एक हदीस मुबारक जिसको उक़बा बिन हारिस रिवायत करते हैं, खलीफा अव्वल का ज़माना है, नमाज असर पढ़ा के बाहर निकले और जनाब अमीरुल मोमिनीन साथ हैं और देखा कि हजरत इमाम हसन का बचपन है तो आप खेल रहे थे। आगे बढ़े, खलीफा अव्वल उठाया, कंधे पे सवार कर लिया और फिर कहने लगे बे अबी, मेरे बाप की इज्जत कुर्बान हो जाए, मेरा खानदान कुर्बान हो जाए, शबीहुन बिन नबी ये ला शबीहुन बे अलीन, कहने लगे अली ये तो रसूल खुदा की शबी है, ये उनके साथ ज्यादा मुशाबत रखते हैं। व अलीयुन यज़हकु, अब मौला कायनात साथ खड़े, ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे, अगर मेरा बेटा है मुशाबे पैगंबर खुदा का है तो इससे ज्यादा और इंसान को क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या इज्जत हो सकती है। और हजरत किबला ने जो इशारा किया वो एक हदीस मुबारक तबरानी की मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, इतने खूबसूरत इशारे दे रहे हैं कि मेरे लिए बात आसान होती जा रही है। तो तबरानी की हदीस मुबारक कि नसब के एतबार से सबसे अफजल कौन है, वो मैं 2 जुमले अर्ज ये करना चाहूंगा। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल खुदा ने असर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा रहे थे, अभी चौथी रकत में थे तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन आ गए। अब हसन और हुसैन को हम कैसे जुदा करें जब वो सरवर कायनात की जिंदगी में जुदा नहीं हुए। एक कंधे पे हसन है, दूसरे पे हुसैन है, एक रान पे हसन है, दूसरी पे हुसैन है। कभी हसन के मुंह मुबारक में जा रही है जुबान, कभी हुसैन के मुंह में जा रही है और उन्होंने हक अदा किया है इस बात का। चौथी रकत हसन और हुसैन दोनों आ गए, नमाज पढ़ी, एक को दाएं कंधे पे दूसरे को बाएं पे बिठाया और आका ने सारे मसले खुद हल कर दिए। आज के मुफ्तियों पे नहीं छोड़ा, आज के मौलवियों पे नहीं छोड़ा, कहा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अब्बन व उम्मन, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मन व अम्मतन, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खालतन। सारे रिश्ते आका ने बता दिए। कहा कि नाना के एतबार से सबसे अफजल कौन है, नानी के एतबार से कौन है। और एक जुमला मैं ये जरूर अर्ज करना चाहूंगा, नाना तो सबसे अफजल है, सारी कायनात जानती है, आका ना भी बताते तो कायनात को पता था, वो सबसे अफजल तरीन नाना है। लेकिन जद का लफ्ज अरबी जुबान में नाना के लिए भी इस्तेमाल होता है और दादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह हुआ नाना भी सबसे अफजल है तो दादा भी सबसे अफजल है। असल शान तो नाना की वजह से है और ये वो खानदान है कि जिसकी असल शान नाना की वजह से, और इनके दादा को भी जो इज्जत मिली वो भी नाना की वजह से मिली है। खिदमत की, 42 साल कफालत की, तो अल्लाह ने मुमताज तरीन शख्सियत उन्हें बना दिया। तो दादा भी अफजल हैं तो दादी भी अफजल हैं, अब्बा जी भी अफजल हैं तो अम्मा जी भी अफजल
افضل ہیں, بھائی بھی افضل ہیں ایک دوسرے کے, یہ سارا خاندان, پھپھو دیکھ لیجئے, چچا دیکھ لیجئے. تو پھر میرے آقا نے سارے رشتوں کے آگے نام لے کے بتائے, اور پھر آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا 1500 سال بعد, ہمارے لیے کیا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا نانا بھی جنت میں, دادا بھی جنت میں, نانی بھی جنت میں, دادی بھی جنت میں, اور یہ تو خود جنت کے سردار, اور جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت ہی زبردست گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی بڑھنا ایک بریک کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ماشاءاللہ اتنی زبردست, اتنی معزز ہستیوں کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ٹائم کا بالکل پتہ نہیں چل رہا. کیوں عابدی صاحب؟ جی بالکل صحیح, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹائم کو, وقت کو پر لگ گئے ہیں. بالکل. مولانا انیس الحسنین خان صاحب, امام حسن علیہ السلام کا تعارف جب بھی رسول پاک نے کروایا, اور امام حسین علیہ السلام کا, تو اس میں جہاں فضیلت آپ کی بیان کی, وہ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت باکمال انداز میں بیان کی, وہاں آپ دونوں کی اتباع اور ان کی سیرت کو دیکھنے کے حوالے سے بھی بڑے واضح اشارے رسول پاک نے دیے. یقیناً اہل بیت علیہ السلام سے پیغمبر اکرم کی محبت کا ایک راز ہی یہی تھا کہ پیغمبر انسانیت کو اس دروازے کے ساتھ متمسک کرنا چاہتے تھے کہ لوگ اس دروازے پر آئیں گے تو انہیں حقیقی دین بھی ملے گا. اسی لیے کہا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ, اس دروازے سے اتصال کر لیں. یقیناً جب اہل بیت کا تعارف کرواتے تھے, اور وہ ہستیاں کہ جن پر جنت بھی فخر کرتے ہوئے نظر آتی ہے. روایات میں ہے کہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو جنت آواز دے گی خالق کائنات کو, الیس قد وعدتنی ان تزیننی برکنین, اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے زینت عطا کرے گا. خالق کائنات کی طرف سے آواز آئے گی, الیس قد زینتک بالحسن والحسین, اے جنت کس چیز کے انتظار میں نے تجھے حسن اور حسین کے ذریعے زینت عطا کی ہے, جو جنت کے لیے بھی باعث زینت ہیں, جو جوانان جنت کے سردار ہیں, وہی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ بھی. اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام اور باقی اہل بیت کی عملی سیرت کرنا ہوگی, عملی سیرت کو اپنانا ہوگا. اور پیغمبر اکرم کی یہ حدیث بھی موجود ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, طولانی حدیث ہے کہ جب حضرت تشریف لائے تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا, فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت, مرحبا خوش آمدید. اس محفل میں ابی ابن کعب تشریف فرما دے, کہنے لگے حل غیرک زین السماوات والارض, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے فقط آپ کو یہ عزت عطا کی ہے کہ آپ زمینوں اور آسمانوں کی زینت ہیں, کہ آپ کے علاوہ اللہ نے کسی اور کو بھی یہ اعزاز عطا کیا ہے. تو وہاں پر پیغمبر ارشاد فرمایا ان الحسین اعظم فی السماء من الارض. پھر حضرت کو پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا فعرفوہ وعظموہ کما عظمہ اللہ, ھذا حسین ابن علی, اسے پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ہے, وعظموہ کما عظمہ اللہ, اور اس کی عظمتوں کے اس طرح معترف ہو جاؤ جس طرح اللہ نے انہیں عظیم بنایا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو لائق تقلید ہیں, ہم نے جن کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے. یہ وہی حبل اللہ ہیں جن کو متمسک ہو کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی امام حسن, جب امام حسن کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی امام حسین. جناب ڈاکٹر صاحب وقفے سے قبل ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں, امام حسن علیہ السلام کی سیرت کی اتباع اس کے حوالے سے. جی میں ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا جو رسول خدا کی سیرت کا بھی درس ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا بھی, تاکہ آج کا ہمارا موضوع مکمل ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرنی ربی بتسعین, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا.
الاخلاص فی السر والعلانیہ، کہ تمہاری ذات میں اخلاص ہونا چاہیے، چاہے زمانے کے سامنے ہو یا تنہا بیٹھے ہو، سرن بھی علانیہ بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ یہی رسول خدا کی زندگی میں، یہی جناب امیر المومنین کی زندگی میں، یہی جناب زہرا پاک کی زندگی میں، اور یہی جناب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والعدل فی الرضا والغضب، چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو یا غضب کی حالت میں ہو، عدل کرنا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ میرے آقا نے یہ ساری زندگی کر کے دکھایا ہے، اور حضرت امام حسن نے بھی کر کے دکھایا ہے۔ والقصد فی الغنا والفقر، اور آگے ارشاد فرمایا میانہ روی اختیار کرنی ہے، چاہے غنی ہو جاؤ یا فقیر ہو جاؤ، چاہے وہ مکے کی زندگی ہو یا مدینہ کی زندگی، یا پھر شہنشاہ مکہ بن کے واپس پلٹ کے آؤ، جس کیفیت میں بھی ہو تمہیں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ وَأَنْ عَافُوَ أَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تم نے اسے معاف کرنا ہے۔ اب اس خاندان سے بڑا کون ہے معاف کرنے والا؟ میرے آقا نے کسے کسے معاف نہیں کیا؟ فتح مکہ کی ساری داستانیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے زخم جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیے ہیں۔ وَأَنْ عَافُوَ أَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور اسی طرح حضرت امام حسن کی زندگی میں بھی دیکھیے، آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے کہا بھائی نام آج نہیں لوں گا، میں قیامت والے دن جا کے حساب پورا کروں گا، لہذا آپ کی شہادت کے تذکرے میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جنہوں نے بھی آپ کو زہر دیا ہے اللہ ان پہ لعنت کرے۔ کیوں لعنت کرے؟ کیونکہ رسول خدا کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ جو میرا رسول اپنے چچا جناب حمزہ کی اذیت کو برداشت نہیں کرتا، تڑپ جاتا ہے، حسن کی تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے؟ ان سے حسن اور حسین کی پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی تو ایسا ظلم کیسے برداشت ہوگا کہ آپ کا جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے اور آپ اس اذیت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو یقیناً قیامت والے دن جب یہ سردار جنت سامنے کھڑے ہوں گے رسول خدا انصاف بھی کریں گے، اور اس دن پتہ چل جائے گا، چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس دن تاریخ کے حوالے نہیں آئیں گے، اس دن کوئی رتب و یابس نہیں چلے گا جب رسول خدا بات کو واضح کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے ارشاد فرمایا وَنْعَافُوَ أَمَّنْ ظَلَمَنِي وَآصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو تعلق توڑے اسے تعلق کو جوڑو، صلہ رحمی کرنی ہے۔ اب صلہ رحم خاندان اس سے بڑا کون سا ہے؟ وہ گلے میں آگے کپڑا ڈال کے پوچھتا ہے اور غلط انداز سے گفتگو کرتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اپنے دوستوں کو اسے کچھ نہیں کہنا، مجھے لگتا ہے یہ کوئی ضرورت مند ہے۔ اس نے کہا ہاں میں ضرورت مند ہوں، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ابن رسول ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، آپ نے پھر ضرورت سے زائد اسے عطا فرما دیا۔ وَعُوتِيَ أَمَّنْ حَرَمَنِي، اور جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ وَيَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَصَمْتِي فِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرًا، یعنی بولو تو اللہ کا ذکر ہو، خاموش رہو تو پھر تفکر اور تدبر کی کیفیت ہو، اور جہاں دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھو۔ یہ 9 حکم اللہ نے فرمائے، یہ رسول اللہ کی سیرت بھی جناب امام حسن علیہ السلام کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی زبردست گفتگو عابدی صاحب چل رہی ہے کہ بالکل بریک پہ جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن چونکہ بریک لینا بھی بہت ضروری ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عابدی صاحب چونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، جی بہت کم ہے، میں پہلے جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیرت رسول، سیرت امام حسن علیہ السلام، ان کا آپس کا گہرا تعلق ہے اور دونوں ہی سے محبت واجب ہے کیونکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ فرمائیے۔ یقیناً پروگرام کا وقت کم ہے، میں فقط ایک حدیث کے ساتھ آپ کی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اگرچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں کہ جب آپ دوش رسالت پہ سوار ہوتے تھے اور لوگ کہتے تھے کتنی اچھی سواری، حضرت فرماتے تھے کہو گے کتنے اچھے سوار ہیں، سواری بھی اچھی ہے، سوار بھی کتنے اچھے ہیں، جن پر پیغمبر ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو خالق کائنات کے ساتھ ان کی محبت اور ان کے دل میں جو خوف خدا تھا، وضو کرتے وقت آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، مسجد میں تشریف لاتے تھے تو آپ کی
بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تھے قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا، اعمال نامے کا تذکرہ ہوتا تھا۔ بالکل میں فقط ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، اس فرماتے ہیں اذا اردت عزا بلا عشیرۃ وہیبۃ بلا سلطان فاخرج من ذل معصیۃ اللہ الی عزت طاعت اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خاندان کے بغیر تمہیں عزت ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ اقتدار کے بغیر تمہیں ہیبت اور دبدبہ ملے، فرماتے ہیں پھر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کہ تمہیں معصیت کی ذلت کو چھوڑ کر خداوند متعال کی اطاعت کی عزت میں آنا ہوگا۔ کیا خوبصورت! کیا ڈاکٹر صاحب آپ 1 منٹ سے بھی کم ہے ہمارے۔ اب جس میں صرف 2 جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ تو امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے جو سب سے بڑا سبق امت کو ملتا وہ ہے حلم، بردباری، تحمل۔ آپ پیکر حلم ہیں۔ وہ غلام کا مشہور واقعہ ہے، اسے کھانے والی کوئی چیز گر گئی تو اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ جب یہ کہا تو آپ غصہ پی گئے۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد بھی کرتا ہوں۔ تو دیکھیے امت میں یہ جملہ، آخری جملہ علی وجہ البصیرت میں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، کہ امت میں قصاص کے نام پہ جنگیں کرنے کی روایت ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود جب کوفہ کی مسجد میں امیر المومنین شہید ہوئے تو آپ کے جانشین حضرت امام حسن نے کوئی جنگ نہیں کی۔ آپ نے قصاص کے نام پہ امت کو مزید تفرقوں میں تقسیم نہیں کیا، جھگڑوں میں نہیں بانٹا، آپ نے صبر کیا، تحمل، برداشت، بردباری۔ یہی سبق ہمیں آج یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ لمحہ لمحہ حلم، بردباری سے بھری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں علماء کرام نے کیا خوبصورت سیرت بیان کی۔ واقعی دنیا کو آج ضرورت ہے ختم مرتبت اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیات، ایسی سیرت کی۔ اگر ہم ان کی واقعی اتباع کریں، ہمیں یقین ہونا چاہیے ہم دنیا کو جگمگا دیں گے، اور وہ جو ایک روحانی پیاس ہے وہ ہم بجھا دیں گے دنیا کی۔ بالکل، اور ضروری بھی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ان معزز ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا سکھائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے ہوسٹ محوش چودھری کو اور اظہر غیابی صاحب کو اجازت دیجیے، لیکن لاسٹ میں اظہر صاحب ایک خوبصورت سا کلام پیش کیجیے۔ جگر کے خون سے لفظوں کی آب آری ہے، جگر کے خون سے لفظوں کی آب آری ہے، جگر کے خون سے لفظوں کی آب آری ہے، سخن کے باغ میں شبر کی مدح جاری ہے، سخن کے باغ میں شبر کی مدح جاری ہے، اور وہ صلح کر کے بھی یہ آج تک سمجھ نہ سکے، وہ صلح کر کے بھی یہ آج تک سمجھ نہ سکے کہ ہماری جیت ہوئی ہے یا جنگ ہاری ہے، ہماری جیت ہوئی ہے کہ جنگ ہاری ہے، اور رواں ہے آج بھی لنگر جناب شبر کا، رواں ہے آج بھی لنگر جناب شبر کا، عدو آل نبی آج بھی بھکاری ہے، عدو
آج بھی بھکاری ہے، اور ہزار شکر کے مدحت گزار ہوں احسن، ہزار شکر کے مدحت گزار ہوں احسن، کرم حسن کا صدا مجھ پہ فضل باری ہے، سخن کے باغ میں شبر کی مدح جاری